मोहित साहब, जिस तरह आपने अभी इसको एक्सप्लेन किया, बड़ी रिमार्केबल पर्सपेक्टिव है ये। और ह्यूमन बिहेवियर के हवाले से दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मेरे जहन में आई, जो बड़ी स्ट्रांगली कनेक्ट हो रही हैं। और यकीनन बेतहाशा बेहिसाब हिकमत अल्लाह ताला की हर अमल में, हर हुक्म में। लेकिन दो हिकमतें तो मुझे और मजीद जो भी क्लिक की, एक ये कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हम ये जानते हैं अब कि वी डू नॉट बिलीव what is fact, we believe what is repeated. इसीलिए हमारी जो सेल्फ टॉक है वो इतनी सिग्निफिकेंट होती है। what we think, we become what we think about all day. तो अगर 5 मर्तबा इंटेंशनली हम किसी एक एलिमेंट, एक ट्रिगर के अगेंस्ट होलिस्टिकली रिस्पॉन्ड करेंगे, तो वो डीप रूटेड बिलीफ ना सिर्फ बन जाएगा, बल्कि इसकी दूसरी खूबसूरती है कि इसमें कोई डिमिनिशिंग रिटर्न्स का लॉ नहीं आता। इट कीप्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर। बिल्कुल, दैट इज द होल आइडिया। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। दूसरा जो इसमें एस्पेक्ट है वो ह्यूमन बिहेवियर के हवाले से ये है कि हम जानते हैं कि ट्रिगर के अगेंस्ट हमारा अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स एसोसिएट किया जा सकता है, और वो भी ऐसे ही होता है, रेपिटेशन से ही होता है। तो अजान के अगेंस्ट फौरी तौर पे हर चीज से डिस्कनेक्ट करके और उठ जाना और सबमिशन के लिए होलिस्टिकली तैयार हो जाना, ये इसकी रेपिटेशन हमारी लाइफ के लिए एक अल्टीमेट ट्रेनिंग है। एब्सोल्युटली, यही इसकी सिंबलिज्म है कि ये मेरी ज़िंदगी में आने वाला हर चीज़, हर वाक़या मेरी पसंद का है या नापसंद का है, वो मुझे याद करा दे कि मैं असल में हर जगह पे खुदा की पुकार का जवाब दे रहा हूँ। मुझे अब जो जवाब देना है, इस सिचुएशन को जो रिस्पॉन्ड करना है, वो मुझे इस शख्स को नहीं करना, सिर्फ मुझे अपना रिकॉर्ड क्रिएट करना है। दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, यहाँ पर भी अप्लाई होगा। यानी ये जो एस्पेक्ट है यहाँ पर, हय्या अला सलाह तो नहीं है, यहाँ पर तो असल में बुलाया जा रहा है रिस्पॉन्ड करो। अब करो इसको रिस्पॉन्ड, इसने तुम्हें गाली दे दी है, रिस्पॉन्ड करो। तो क्या दोगे? यहीं पर हिसाब चुकता करना है या लेके जाना है अपने साथ अपना कोई क्रेडिट? वो जो लेके जाने का अगर वेरी वेल फैसला सेड। कर लिया, ये मैंने अब फैसले करने हैं अपनी ज़िंदगी में। इसीलिए मैं गुजारिश ही करता हूँ आमतौर पे लोगों से कि आप एक नमाज से दूसरी नमाज के बाद 2 मिनट का वक्फा लेके तो इस पर ज़रूर गौर करें कि कौन कौन से ऐसे औकात थे कि जिधर मैं अपने इंटरेक्शंस में, अपनी ज़िंदगी में काम करते हुए, मामलात करते हुए, मैंने अल्लाह ताला को फरामोश कर दिया। और उस पर कोशिश करें, और मैं इस पे अगर इफ़ आई कैन बी ऑफ हेल्प तो आई फील प्रिविलेज्ड कि हम उसको आइंदा इससे ओवरकम करें अपनी ज़िंदगी को, so that our life can become a response to the call of prayer. और ये इतनी रिमार्केबल लग रही बात मुझे कि ये अगर हर नमाज के बाद हम ना भी कर सकें, कुछ नमाजों में ही जरा फ्रीक्वेंटली करना शुरू कर दें, तो दिस इज अ पिवट पॉइंट लाइफ चेंज करने के लिए। Quite right. और इसके पीछे ये ह्यूमन बिहेवियर की साइंस का जो मैंने तस्करा किया, कतई मेरा पॉइंट ये नहीं है कि यानी अल्लाह ताला का हुक्म इस बात का मोहताज नहीं होता कि हम उसमें हिकमत ढूंढें या उसमें हम साइंटिफिक लॉजिक ढूंढें। ये तो सिर्फ मजीद अपने लिए उसमें एक डीपर अंडरस्टैंडिंग और फेथ की स्ट्रेंथ के हवाले से काम आती हैं इस तरह की चीजें, वरना ज़ाहिर वो मोहताज नहीं इस बात। नफ्सियात का खालिक, बारी और मुसव्विर है इंसानी नफ्सियात का। असल में उसने जो अहकाम दिए हैं वो उस नफ्सियात के मुताबिक ही दिए हुए हैं। हम तो उस नफ्सियात को भी डिस्कवर ही कर रहे हैं ना जी अब। ऐसा नहीं, हम उसके लिए तो वो डिस्कवरी नहीं है। यानी ये बात मैं इस पे टोटली एग्री करता हूँ कि आप जिस चीज़ को बहुत रिपीट हुआ, बल्कि उसमें जो मैंने आपको शुरू में किसी सेशन में इसका जिक्र भी किया था कि वो जो हिटलर का प्रोपेगेंडा मैनेजर था, उसका नाम मेरे ज़हन से नहीं आ रहा, उसने कहा था ना कि लाई रिपीटेड ऑफन इनफ बिकम द ट्रूथ। ठीक है, आप अगर एक झूठ को घिस घिस के हाथी बना दें, बार बार बोलें, बार बार बोलें, बार बार बोलें, तो
آپ اگر غور کریں تو جو پبلک فگرز کے بارے میں جو ریالٹیز آپ جانتے ہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، یہ اس سے نہیں فرق زیادہ پڑتا. اصل میں جو چیز فرق پڑتا ہے وہ یہ کہ اتنی دفعہ سنی ہے کہ وہ دے سیم ٹو بی فیکٹس ناؤ. کسی نے دیکھا تو نہیں ہے ہم میں سے کچھ بھی کرتے ہوئے انہیں، لیکن ہم نے وہ ان کی خبریں اتنی Absolutely. دفعہ سنی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے یہ تو فیکٹس ہیں، اور اتنی ویریس جگہوں سے سنی ہے. تو جس وقت ایک جھوٹ کو اتنی دفعہ بول دیا جائے تو وہ اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا. یہ اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ ظاہر ہے کہ اس کو اپنے فیتھ، جس وقت آپ نے اس کو ریکگنائز کیا ہے، جس وقت آپ نے اس کو سمجھا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کی معرفت میں کھڑا ہو جاؤں، جب آپ نے اس کو سمجھ لیا تو اب یہ آپ کے لیے ایک لائے نہیں ہے بلکہ ایک ٹروتھ ہے. اور اس ٹروتھ کو اتنی دفعہ آپ نے ریپیٹ کرنا ہے اپنی زندگی میں کہ جس کے نتیجے میں وہ آپ کے اندر رچ بس جائے، وہ انٹرنلائز ہو جائے. یہی وہ چیز ہے جس کو میں نے کہا تھا نا کہ انٹیگریشن سے جو انٹرنلائزیشن کا پروسیس ہے، وہ یہی تو پروسیس ہے کہ آپ نے ہر دفعہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے واپس اس جگہ پہ لے کے آنا ہے. تو میری گزارش یہی ہوگی کہ اس کو اس پہلو سے ضرور غور کیجیے اور اس پہلو سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یعنی اور جو لوگ مثال کے طور پر میں نے ابھی گزارش کی تھی نا کہ جو مسلمان معاشروں میں رہنے والے لوگ ہیں، آئی وڈ ریکمینڈ، آئی ایم ناٹ سینگ کہ یہ ضروری ہے کوئی چیز، لیکن آئی وڈ ریکمینڈ کہ اب کچھ ایپس مل جاتی ہیں جی. یعنی ایسی ایپس مل جاتی ہیں کہ جو آپ کو اذان کی آواز، اگر آپ چاہیں تو پوری اذان بھی، تو آپ کو اپنی پریفرنس کی اذان، جو آپ کا سب سے فیوریٹ مؤذن ہے، اس کی اذان آپ کو سنا دیں گی. ٹھیک ہے؟ اور وہ اسی وقت سنا دیں گی جس وقت آپ کے علاقے میں وہ نماز کا ٹائم ہوا ہوگا. تو آئی وڈ ویری اسٹرانگلی ریکمینڈ نتھنگ، آئی ایم ناٹ میکنگ اٹ مینڈیٹری آن اینی ون، آئی وڈ ریکمینڈ کہ وہ اذان کی آواز اپنے ٹیلی فون پر، اپنی ایپس پر لگا لیں، اپنے گھر میں ایسی جگہ پہ اس کو پلے کر دیں کہ جس میں گھر میں کم از کم یہ آواز آ جائے، سو دیٹ پلنے بڑھنے والے بچے جو ہیں اس گھر میں، دا چلڈرن ریئرڈ ان دیٹ ہاؤس، دے آر اویئر آف دیز سمبلس. اویئرنیس ایک اور چیز ہے. ابھی جو سمبلز ہیں ان کی وہ ویلیو تو وہ نہیں سمجھ سکیں گے، لیکن وہ ریپیٹیشن جو ہے اس کی بار بار، اور پھر آپ کا اس ریپیٹیشن پر وہ رسپانسز جو میں نے ابھی آپ کو بتائے، اور پھر اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو جانا، یہ ان کو ابھی سمجھے بغیر ان کی کنڈیشننگ ہو سکتی ہے. دے کین گیٹ سارٹ آف انکلچرڈ ان ٹو اٹ. So this is something which I very highly recommend you because of the same reason. Often repeated things. ویری گڈ آئیڈیا. ایبسولوٹلی. جی اب ہم چلتے ہیں اپنے ساتھیوں کی طرف. جی شبانہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلا کوشچن تو یہی ہے کہ ایپ جو ہے، چونکہ میں بہت اس میں نہیں ہوں، تو کائنڈلی میں نے صرف یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے کون سی ایپ لی ہوئی ہے اور آپ کا فیوریٹ مؤذن کون ہے، اف یو ڈونٹ مائنڈ. مجھے اصل میں ادھر ضرورت کم پڑتی ہے، اس لیے کہ میں تو لاہور میں رہتا ہوں نا جی. تو ادھر تو میرا فیوریٹ مؤذن جو ہے وہ میری اپنی مسجد کا ہی ہے، بہت مجھے اچھا لگتا ہے. آئی ریئلی انجوائے ہز اذان ویری مچ. اور مجھے بلکہ لگتا ہے کیونکہ آس پاس سے بہت ساری آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ سب سے کلیئر آتی ہے، اور وہ میں ایک قسم کی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ پرسنلائزڈ ہے کہ اب اذان ہوئی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کئی دفعہ. سو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن بہرحال یہ ایک احساس پیدا ہوتا ہے. تو ہمیں تو وہ ضرورت نہیں ہے اس طرح سے، لیکن یہ کہ مجھے وہ بھی بہت پسند ہیں جو حرم کی جو مؤذن ہیں، ان کی بہت خوبصورت اذان ہے. وہ کر لیں. آپ کو میں جب باہر جاتا ہوں تو عام طور پہ میں آپ کو دیکھ کے بتا دوں گا کون سی ایپ ہے میرے فون پہ وین آئی ایم آؤٹ حرم سائڈ کے پاکستان. مؤذن کا نام، حرم کے مؤذن کا نام بھی اگر بتا دیں. نہیں، وہ اس میں عام طور پہ لکھا ہوا یہ آتا ہے حرم کی اذان، یعنی حرم کی اذان جو ہے نا. تو میں آئی ایم ناٹ شیور، وہ آپ کو کوئی بتا دے گا، ویسے مجھے امید ہے بیکاز چلیں یو مسٹ ابھی بی اے آج فیمس کے مین. موضوع کے بارے میں بات ہے، آج کے موضوع کے بارے میں. جب یہ بات ہو رہی تھی کہ ہمیں یاد آ جاتا ہے، یہ ہمارے لیے اذان ایک ٹریگر بن جاتا ہے، تو ہم ابھی تک جو ایفرٹ کر رہے ہیں، تو اس میں یہ ایفرٹ کر رہی ہوں کہ مجھے کوئی ٹریگر اگر آتا ہے
جو کہ مجھے ہلاتا ہے میری اس سیٹ سے، اسٹیبلٹی کی سیٹ سے، ایمان کی سیٹ سے. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ میں صحیح اپنا رسپونڈ ایسوسیٹ کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہوں. تو کبھی مجھے کامیابی ہوتی ہے اور کبھی نہیں. ایک تو یہ سوال میرے ذہن میں آیا تھا کہ پھر میں کیا کروں جب بہت کوششوں کے بعد بھی کوئی ایسا ٹریگر آ جائے جو مجھے ایمان کی سیٹ، جس کو اب میں کہنے لگی ہوں، اس سے ہلا دے. ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا بس اس کے بارے میں ایک کمنٹ ہے جو بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ نفسیات کا خالق اور مالک اللہ ہے اور اس کی باتوں سے ہم سمجھتے ہیں خود کو اور اس کو. تو نا انٹیگریٹی کے بارے میں جب پڑھتی تھی نا تو اب وہ بہت اچھی سمجھ آ رہی ہے کہ ظاہر اور باطن کو ایک کرنا. منافقت کو اللہ کیوں پسند کرتا ہے. تو جب میری سوچوں پہ میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں تو کافی بہتر ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے کبھی کبھار. جیسے کہ ٹریگر ملا تو میں نے حسن زن میرا تھوڑا پیچھے چلا گیا. تو اس بارے میں رہنمائی کریں تھوڑی اور. میں دوسرا سوال آپ کو سمجھ نہیں سکا ہوں، اور پہلا سوال مجھے یہ بھی یاد اسی نہیں کے ہے. متعلق ہے، جیسے کہ میں انٹیگریٹی کے لیے کوشش کر رہی ہوں، اسپائر کر رہی ہوں نا، ظاہر باطن ایک، یعنی کہ اچھا سوچوں اور اچھا بولوں اور اچھا کروں. تو اس میں نا ٹھیک کبھی ہے، کبھار اچھا سوچنے والی میں مجھے مشکل پیش آ جاتی ہے. اگین وہی جو میرے پاسٹ کے ہیپن سے متعلق کوئی رائٹ بات رائٹ ابھی پھر. رائٹ. یس. یعنی اس پہ جو سب سے پہلی چیز آپ نے کرنی ہے، وہ جو آپ نے اس پہ ایکسرسائز بھی کی ہوئی ہے، جس کو ہم نے 3 منٹ ڈرل کا نام دیا تھا، کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو رہا ہے جو کہ ذہن پہ حاوی ہو رہا ہے، اینڈ یو فیل دیٹ اٹ از نیدر یوزفل فار یو اینڈ یو آر ایکچولی تھنکنگ اباؤٹ یور کنسرنز ناٹ ود ان یور سرکل آف کنٹرول، تو آپ نے اس کو تو سب سے پہلے اسٹاپ دیٹ تھاٹ. اینڈ آئی ایم شیور جتنی پریکٹس آپ نے کی ہوگی اس میں اب آپ اس جگہ پر ہوں گی کہ اب آپ تھاٹ کو روک سکتی ہیں. اور پھر اس کے بعد لیٹ اٹ ریمین ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ. اس کا ایک شیڈو آپ کے پاس رہے گا تھوڑی دیر کے لیے. اس کے بعد اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں انوالو کریں اور تو ختم کر دیں. یعنی یہ میرے ساتھ ہوا ابھی کل ہی کی بات ہے. ایک چیز پر کچھ تھوڑی سی فرسٹریشن ڈیولپ ہو گئی، اور وہ فرسٹریشن جو تھی اسے میں نے ایک دو چیزیں بول بھی دی. کوئی بدتمیزی خدا نخواستہ کسی سے نہیں کی، لیکن بول دی، ایک نوعیت کی شکایت کر دی کہ یہ میرے سے بڑی بے وقوفی ہو گئی ہے، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے. بٹ واٹ آئی ہیڈ فارگاٹن واز کہ جو اس کے کانسیکوینسز میں آج فیس کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی نکل رہے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اب نکلنے ہی تھے نیچرلی. وہ واٹ ایور ہیڈ ہیپنڈ وہ تو اب کچھ نہیں ہو سکتا. اور میں ایک فیوچر کے ایونٹ کے حوالے سے اپنے وہ بجٹ کو لے کے، تو پھر اس کے بعد اللہ کا بڑا احسان یہ ہے کہ امیجیٹلی آفٹر دس ہیپنڈ تو ایک وہ جو مغرب کی اذان ہو گئی. اور جب مغرب کی اذان ہوئی تو بڑی شرمندگی کے ساتھ میں اس نماز کو میں نے پڑھا، اور میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں یہ بھول گیا تھا، مجھے معاف کر دے. لیکن یہ اس کے بعد مجھے پریشان نہیں کی، وہ مطلب رہی ایٹ دا بیک آف مائی مائنڈ کہ یہ ہیں کنسرنز ہیں ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر، کچھ بجٹری کنسٹرینٹس ہیں، یہ سب کچھ ہے. لیکن جس پروردگار نے آج تک عزت کے ساتھ سارا معاملہ کیا ہے وہ تو زندہ ہی ہے نا. یعنی وہ تو کہیں نہیں بھاگا جا رہا، وہ ادھر بھی کر لے گا. اور اگر نہیں کرے گا تو اس میں یقیناً میری کوئی بہتری ہوگی. یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جب مجھے خدا پر یہ بھروسہ پیدا ہو جائے، یہ توکل پیدا ہو جائے، تو پھر تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ زندگی، غلطیاں ہوں گی، غلطیوں سے تو نہیں پاک ہو جائیں گے، لیکن انشاءاللہ زندگی بہتر ہو جائے گی. تو اس کی کوشش کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ دعاؤں کی ریکویسٹ ہے سب سے. ایبسلیوٹلی جی. آپ سب کے لیے دعا کریں. موئی صاحب ایک کوئک کامنٹ ابھی شبانہ بہن کی بات سے ایک مجھے خیال آیا. جو مزاج قرآن میں نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے، وہ غلطی پہ یا کسی کمی بیشی کے اوپر پریشان ہوتے رہنے کی یا گھبراتے رہنے کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. وہ حسن زن کی ایکسپیکٹیشن ہے. اور ایک دفعہ پورے جو بھی اس وقت پاسبل ہے ایمان کا لیول، اس کے ساتھ دعا یا توبہ، اگر گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، بڑی خطا ہو گئی ہے، تو توبہ کر کے فوراً آگے بڑھ جانا.
جو مجھے سمجھ میں آتا ہے مزاج. دیر از نو ویلیو ان ریگریٹ اینڈ گلٹ, کیونکہ اس کو فوراً ریپلیس کر دینا ہے پازیٹیو انٹینشن کے ساتھ, یہ ریئلائز کرتے ہوئے کہ پھر غلطی ہو جائے. اور یہ جو 5 مرتبہ اذان کی سمبولوجی ہے, شاید اس میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ بار بار بلایا جا رہا ہے کہ اچھا ایک اذان سے دوسری اذان کے بیچ میں اگر آف ٹریک ہو گئے تھے پھر آ جاؤ, کیپ کمنگ بیک, کیپ ٹرائنگ, جب تک سانس چل رہی ہے, آخری اذان جب تک زندگی میں سننے کو مل رہی ہے تب تک اپرچونٹی ہے. بالکل بالکل, بیوٹیفل جی, تھینک یو ویری مچ فار دس ایڈیشن, ونڈرفل, بالکل صحیح بات ہے, ایسا ہی ہے. چلے الحمدللہ. آصف آپ پلیز ان میوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. وہ سب کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین صحت دے اور یہ آمین سیشنز جی, اسی طرح سے چلتے ہیں. آمین, تھینک یو ویری مچ جی. بس یہ تھی ابھی بھی تھوڑی سی برین فاگ تھی, میں جب پچھلے کوئی 2 گھنٹے سے کچھ کافی پی رہا تھا. ایکچولی صبح جب اٹھا ہوں تو ٹھیک تھا, لیکن وہ دوا لینی پڑتی ہے جب میں اس طرح لمبا بیٹھنا ہوتا ہے, تو آئی ہیو ٹو ٹیک اے پین کلر. تو وہ پین کلر لینے کے بعد امیجیٹلی ایسے لگا جیسے پھر سے ایک طرح کی برین فاگ ہے. ابھی بھی مجھے سلونیس فیل ہو رہی ہے اپنے اندر, بٹ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اب تو ہو ہی گیا تقریباً, تو امید ہے, اور اللہ کرم کرے گا جی, یہ تو دس از اے پارٹ آف لائف. جی انشاءاللہ. اچھا, میرا بالکل بنیادی سا سوال ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ, اس میں یہ جو شہادت کا کانسیپٹ ہے, اس کو آپ کیسے لیتے ہیں یا کس طرح سے آپ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہم شہادت کے درجے پہ کس طرح سے یہ بات کرتے ہیں یا کرنی چاہیے ہم؟ نہیں, یعنی میں ڈکلیئر کرتا ہوں, میں اس کا وٹنس ہوں, کا مطلب میں ڈکلیئر کرتا ہوں that for me there is no other deity except the one God. اور میں ڈکلیئر کرتا ہوں اپنے عمل سے, اپنے کال سے, میرا یہ عمل, میرا یہ کال, یہ اب نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ وضو کی کلاس میں دیکھیں گے, تو اس میں یہ ہے نا, وضو کرتے ہوئے جو ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, یہ جو ایسپیکٹ ہے, اس کو جس وقت آپ پڑھتے ہیں تو بیسیکلی وہی تجدید ہے, یعنی میں اسی طریقے پر کام کر رہا ہوں. تو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ دونوں ہی چیزیں ہیں, یعنی ایک یہ کہ میری ساری کی ساری اطاعت خدا کی طرف جو تعلق ہے اس کی ریکگنیشن ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کی طرف کہ اب جو کچھ انہوں نے کہہ دیا قیامت تک اب وہی ہے اللہ کی بات, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی. یعنی میں نے کوئی نہ تو خود اپنی طرف سے کچھ ڈالنا ہے. تو یہ بیسیکلی اٹس اے ڈیکلیریشن. یہ شہادت جو ہے جس کو ہم اشہدو کے الفاظ سے, شاہدہ کے فعل سے بیان کرتے ہیں, یہ اس گواہی کے لیے بھی آتی ہے کہ جو گواہی کورٹس میں دی جاتی ہے, یا جو آپ ایک طرح سے جدھر کوئی اختلاف ہو جائے ادھر ایک گواہ بن کے کھڑے ہوتے ہیں, اور یہ اس کے لیے بھی آتی ہے, اس کو آپ ڈیکلیریشن کہتے ہیں. یہ اس کے لیے بھی آتی ہے کہ جس کو آپ نے وٹنس کیا ہوتا ہے. وٹنس ان دا سینس کہ میں نے آئی واز دیئر, آئی سو اٹ, یہ جو اس وٹنس کے معنی میں بھی آتی ہے. تو یہ مختلف معنوں میں آ جاتی ہے. میرے خیال میں یہاں پہ ڈیکلیریشن کے معنی میں ہے. جی بہت شکریہ. اذان کے کیس میں تو موئی صاحب شاید یہ ایسپیکٹ بھی ہوگا نا کہ وہ عمل سے بھی شہادت آ رہی ہے, رسپونڈ کرنے سے. ایبسلیوٹلی, یعنی اذان ابھی تو مطلب یوں سمجھ لیں کہ وہ اس کا وہ جس کو کہتے ہیں مقدمہ ہے, حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کا مقدمہ ہے, کہ تم نے ہم نے یہ گواہی دی ہے, ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر حی علی الصلاح, یعنی اب جو میرا اٹھنا ہے, میرا ارادہ ہے, لا الہ الا اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے, یہ ساری چیزیں اصل میں اس چیز کی, اس گواہی کے عمل کی طرف لے کے جا رہی ہیں کہ ناؤ آئی ایم گیٹنگ ریڈی. میری ساری ایفرٹس جو ہیں وہ خود نماز کی طرف ہوں گی. تو یہی وجہ ہے کہ جس وقت آپ کو یہ کہہ دیا گیا, تو جب یہ کہہ دیا گیا کہ نماز کے لیے بلا لیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے بلا لیا ہے,
تو جب میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو روایت سنائی تھی نا کہ جب اذان کی آواز آتی تھی تو حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے باتیں کر رہی ہوا کرتے تھے، ہم ان سے باتیں کر رہے ہوا کرتے تھے، اور اچانک جب نماز کی آواز آتی تھی تو ایسے لگتا تھا وہ کسی کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، سارے تعلقات ختم ہو گئے. آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں نا کہ جیسے somebody whom you were waiting for has called. میں اب کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی کال کو اگنور کر دوں؟ میں تو اپنی ساری کی ساری جو ہے انوالومنٹ انگیجمنٹ سے نکل کر اس کی طرف لپکنے کی کوشش کروں گا. یہ کیفیت اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے دے. اگر آج نہیں ہے تو اس کی ہمیں تگ و دو کرنی ہے انشاءاللہ، یہ حاصل ہو جائے انشاءاللہ. اور وہ شروع میں آپ نے بڑے ریمارکبلی کانٹیکسٹ سیٹ کیا، ورنہ اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور ہم اس کو بڑا جنیرک لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو بڑا کلیئر کانٹیکسٹ ہے اس کا کہ وہ سٹارٹ یہاں سے ہو رہا ہے کہ واٹ ایور یو ڈوئنگ رائٹ ناؤ اس سے بڑا ہے، اس سے بڑا ہوگی. بالکل. نو میٹر واٹ یو آر ڈوئنگ، نو میٹر واٹ آئی ایم ڈوئنگ، یو نہیں، آئی ایم ڈوئنگ. اس کی پکار آ گئی ہے تو اب سب سے بڑا وہ ہے، اور اس میں میرے سے بھی بڑا ہے وہ. یعنی میری پریفرنسز، میری نظر، میری چاہت، یہ سب چیزیں بڑی لمیٹڈ ہیں، وہ ان سب سے اوپر ہے. اور اوپر ہے، میں اس کو اپنے دل میں کئی دفعہ مس کر جاتا ہوں. یہ مس کرنے کو میں نے ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ. اس کی پکار آ گئی، اور یہ پکار اس کی، یہ تو اذان میں تو اصل میں لٹرلی آ گئی ہے نا. یوں سمجھ لیں کہ اذان میں لٹرلی آ گئی ہے. جس وقت آپ ایک ادارے میں کام کر رہے ہوں اور اس ادارے میں آپ کے کولیگ میں سے کسی کو پروموشن مل جائے اور اب وہ آپ کا باس بن جائے اور آپ کے اندر وہ انوی پیدا ہو جائے، تو اس وقت بھی یہ یاد رکھیں کہ یہ خدا کی پکار آ گئی ہے. اور اس نے اصل میں ابلیس کو کہہ دیا ہے کہ سجدہ کرو آدم کو. اس لیے سجدہ کرنا پڑے گا، اس لیے نہیں کیونکہ آدم فضیلت ہے اس کو، یا کسی ابلیس بہتر ہے یا آدم بہتر ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے. یعنی بہتری اور کمتری کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ. اس لیے نہیں اللہ تعالیٰ کسی کو سجدہ کرنے کا کہتا کہ وہ تم سے بہتر ہے، بلکہ یہی تو آزمائش تھی ابلیس کی کہ وہ تم ہوگے اس سے زیادہ کیپیبلٹیز رکھنے والے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں نا کیپیبلٹیز، جو کچھ بھی دی ہوئی ہیں. تو تم نے کیا حاصل کیا؟ تمہاری اپنی طرف سے کیا ہے؟ میں تمہیں کہہ رہا ہوں جس نے تمہیں بنایا ہے کہ اس کے آگے جھک جاؤ تو جھک جاؤ. یہ جو ہے اللہ کی پکار آ رہی ہے، یہ اللہ کی پکار جو آ رہی ہے کنٹینیوسلی میری زندگی میں ہر لمحہ آ رہی ہے. ایکچولی آ رہی ہے. کسی نے غلطی کر دی، کسی نے فراڈ کر دیا، کسی نے دھوکہ دے دیا، کسی نے جھوٹ بول دیا، میں نے رسپونڈ کرنا ہے اس پکار کو. کیسے کرنا ہے؟ اس کو ریمائنڈ کرانے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے یہ کہ آپ کو دن میں 5 دفعہ اپنے کاموں سے رکوا کے تو بلا لیا جائے. اب جو کر رہے تھے نا روک دو، اللہ بڑا ہے، اس کی بات سننے آ جاؤ. بہت ہی ریمارکیبل بات ہے. ہمارے صاحب ہم آخرت کو بہت ایڈوانس لیول کی دینی معاملات میں ڈھونڈتے ہیں. وہ بڑے فنڈامنٹل اور بنیادی معاملات، بیسک لیول اور آسان معاملات میں ریلیٹیولی ایزی. بالکل رائٹ. جی سلمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. سر وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھی صحت دے. آمین. ہم بہت جب سیشن نہیں ہوتا ہے تو بہت مس کرتے ہیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ اذان، مجھے گلٹ آیا کہ میں نے ایک دفعہ نا، میں اسلام آباد میں تھی تو وہاں اذان کی آواز آ رہی تھی، تو میں نے بھائی سے کہا کہ میں نے کہا یہ آدمی کیسے اذان دے رہا ہے، اس کو تو اذان دینی نہیں آ رہی ہے، اس کے اندر تو ایسا لگ رہا ہے طاقت ہی نہیں ہے، اور اس کی اذان سننے میں بھی جو ہے وہ ویسی نہیں لگ رہی کہ جیسے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ویسے اذان دیں. تو اس نے مجھے کہا کہ یہ جو مسجد کے صاحب ہیں، یہ جو اذان دے رہے ہیں، یہ نا ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ یہی اذان دیں، اور یہ کسی کو موقع نہیں دیتے ہیں اذان دینے کا، جبکہ یہ ضعیف ہیں اور ان کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ بلند آواز یا اچھی لے کے ساتھ جو ہے وہ اذان دے. تو میں چپ ہو گئی، لیکن نا مجھے یہ ہو رہا تھا کہ میں نے اذان کو ایسے کہہ دیا، کیونکہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے سر، میں جب پہلی سوسائٹی میں تھی
تو وہاں بھی جو مؤذن تھا وہ بہت خوبصورت اذان دیتا تھا، اور یہاں پر آئی ہوں تو یہاں پہ بھی یہ بہت اچھی اذان دیتا ہے، لیکن وہاں مجھے ایسا لگا تو میں نے کہہ دیا، تو مجھے اب عجیب سا لگتا ہے کہ میں نے کیوں کہا۔ بہرحال وہ بلا تو اللہ ہی کی طرف رہا ہے نا، چاہے وہ کس طرح بھی بلا۔ آپ کی بات بڑی انٹرسٹنگ ہے جی، میں آپ سے عرض کروں اس میں ایک چھوٹی سی پرابلم ہے، یعنی آپ کی بات میں نہیں پرابلم، میں تو ان صاحب کو نہیں جانتا ہوں کہ جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اذان دیں۔ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم عبادت کو ریلیٹ کرتے ہیں زیادہ ڈائریکٹلی ثواب سے، ایون اذان دینے کو بھی ثواب سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ یہ جو اسپرٹ ہے نا کہ میں اذان دوں، یہ بڑی اچھی اسپرٹ ہے، لیکن اگر میری زبان ٹھیک نہیں ہے، میری لکنت ہے، یا مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر سپیچ نہیں دی ہوئی ہے، تو اذان بیسیکلی اللہ کی طرف پکار ہے، اور وہ ایک سمبل ہے، مذہبی سمبل ہے۔ اس کو ہمیں بہترین بنانا چاہیے۔ اس انسان کو مطلب ظاہر ہے دوسرے کو تو نہیں کہنا ٹھیک لگتا، لیکن اس انسان کو خود ریلائز کرنا چاہیے کہ اس خواہش کے ساتھ مجھے صبر کر کے دوسرے کسی اچھے مؤذن کو آگے بڑھا دینے کا زیادہ اجر ہوگا، اس لیے کہ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ابیلٹیز بانٹی ہوئی ہیں ہماری زندگیوں میں، وہ اصل میں ایسے تو نہیں بانٹی کہ سب کو ایک چیز دے دی ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یعنی میں نے یہ دیکھا ایک جگہ پر، کسی جگہ میں وہ ٹریول کر رہا تھا، جسے میں نے یہ نوٹس کیا کہ وہ صاحب جو ہیں ان کی اذان کچھ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی لفظ ہی نہیں ہے اس میں، لیکن اذان تھی وہ، یعنی الفاظ نہیں تھے اس میں، کچھ اور ہی تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو بعد میں جب پتہ کیا تو بتایا کہ وہ ایک صاحب ہیں، گونگے ہیں، وہ پوری طرح سے بول نہیں سکتے، ان کو صرف یہ کہ ان کا دل نہ ٹوٹ جائے تو کرنے دیتے ہیں۔ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ بہت زیادہ اجر ہوگا ان کو اگر اس خواہش کے بعد وہ صبر بھی کریں گے، اور اس چیز کے بارے میں تسلیم و رضا کا رویہ اختیار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت جس آزمائش میں ڈالا ہے، ان کے لیے اس پر صبر کرنا اس چیز سے زیادہ ضروری ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ دس از آپ نے جو سوال فرمایا ہے، یہ سوال تو نہیں، ایک کامنٹ ہے جو میرا خیال ہے اس میں آپ کی طرف سے جو یہ کامنٹ ہے، یہ کوئی بہت مسپلیسڈ نہیں ہے۔ ہمیں اذان کو ایک بڑی گریسفل، بڑی شاندار چیز بنانا چاہیے۔ اٹ از اے کال ٹوورڈز گاڈ، یعنی اس میں ہمیں ایک دوسرے کی کو یہ نہیں کہ اس کو انڈرمائن کریں، اس کو برا بھلا کہیں، یا اس سے کہیں کہ یار تمہاری تو آواز اچھی نہیں ہے، نہیں، اس سے کہ یار یہ سب سے اچھی آواز اس کی ہے، ہماری مسجد سے یا ہماری جگہ سے، ہماری علاقے میں جو اللہ کی طرف پکارنے والی آواز ہو وہ شاندار ترین ہو۔ ہمارا کام یہ، ثواب تو اس چیز کا بھی ہو جائے گا کہ میں نے اپنے علاقے کی بہترین آواز کے لیے اپنی آواز کو سیکریفائز کر دیا۔ جی سر، اور دوسری بات یہ کہ سر یہ جو اللہ تعالیٰ نے کو سورہ فرقان میں بھی فرمایا ہے نا کہ خلقی صفات میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے مسابقت نہ کرو، یعنی جو اللہ نے لوگوں کو ظاہر پیدائشی طور پہ یہ چیزیں دی ہوتی ہیں نا، اچھی آواز ہے، شاعری ہے، کوئی ٹیکنیکلی کام بہت اچھا کر رہا ہے، تو اب اگر ہم ان صفات میں، یا کوئی حسین ہے، خوبصورت ہے اور ہم نہیں ہیں، تو اب اگر ہم ان میں مقابلہ کرنا شروع کر دیں گے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہمیں تو ان صفات میں مقابلہ کرنا چاہیے ایک دوسرے سے جس میں ہم اپنی تقوی، اپنی عبادت، اپنے اخلاق کو بڑھا سکیں۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور وہ جو حدیث آپ نے بتائی نا سر، اس نے تو مجھے بہت ہی زیادہ امپریس کیا، حضرت عائشہ والی، پچھلے کلاس میں بتائی تھی آپ نے، بہت ہی اور اس خوبصورت دفعہ بات ہے، پھر دہرائی ہے۔ اتنی خوبصورت حدیث ہے یہ کہ پہچانتے ہی نہیں تھے کسی کو۔ سر آپ سوچیں تو صحیح، کیا جملہ ہے یہ! واہ، واقعی ایسی جی۔ کیفیت کہاں سے لائے؟ ہاں، ایسی کیفیت کہاں سے لائے سر؟ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ ملے انشاءاللہ، اس کی توفیق ملے ہمیں۔ اور ظاہر ہے کہ وہی بات ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نے اس کی کوشش کرنی ہے کہ وہ ملے، اس کے لیے دعا کرنی ہے، تو دینے والا وہی ہے، نتائج اس کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن یہ اس کی پریکٹس اس طرح شروع کر دیں، یعنی اس طرح سے شروع کر دیں کہ جب اذان کی آواز آئے تو میرے اندر یہ کھلبلی مچ جائے کہ مجھے سب سے پہلے نماز پڑھنی ہے۔ کئی دفعہ بالکل، یعنی یہ عام طور پہ میں اس کی عادت اتنی زیادہ بنا لی ہوئی ہے
کہ کئی دفعہ اگر لیٹ سے اذان ہو گئی ہے اور میں اگر نہیں پڑھ سکا تو غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ میں بھول ہی جاتا ہوں، مجھے لگتا ہے پڑھ چکا ہوں، اور پھر خیال آتا ہے دین ایسا آئی اسٹارٹ، اس لیے کہ میں امیجیٹلی پڑھ لیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ اذان کے بعد میری اذان کی آواز سے میری تیاری شروع ہو جائے، یعنی آئی شوڈ گیٹ اپ. اگر میں فون پہ ہوں یا کچھ کر رہا ہوں تو میں اس کو کوشش کروں گا کہ روک دوں. لیکن کل پتہ نہیں کیا ہوا کہ ظہر کی اذان تو کافی جلدی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد یہ پرسوں کی بات ہے، یہ ایک دو دن پہلے کی بات ہے کہ جس میں ظہر کی اذان تھی تو میں اس کے بعد کسی چیز میں تھا، میں نے کہا کہ اچھا میں ابھی کرتا ہوں، اینڈ دین سم ہاؤ اٹ گاٹ مسڈ. اور وہ ایسی تکلیف دہ سچویشن، مطلب ایسا شاک ہوا مجھے کہ ارے یہ تو اب 2 بجنے والے ہیں، مطلب دس از ویری لیٹ فار می، میں تو اتنا لیٹ نہیں پڑھتا ہوں، اور مجھے یہ یاد ہی نہیں تھا کہ نہیں پڑھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں پڑھی؟ یہ تو اٹ واز سچ این آٹومیٹک تھنگ فار می. تو یہ ہو جاتی ہے، لیکن یہ انسان ہے، غلطی تو ہو جائے گی. بہرحال یہ بہت ہی خوبصورت روایت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم اس کو واقعی اسوہ حسنہ بنائیں انشاءاللہ. آمین. تھینک یو سر. آمین آمین. خلیل آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. آمین. دعا ہے آپ کے لیے بہت زیادہ. اچھا سر، ایک چیز چھوٹی سی میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو جس طرح بھی ہم تلاوت کی بات کر رہے تھے یا اذان کی ہم بات کرتے ہیں، تو یہ بتائیے، مطلب میری سوچ تھوڑا اس طرح کی ڈیولپ ہوتی جا رہی کہ ہم لوگ زیادہ مطلب ان چیزوں میں پڑ گئے ہیں کہ جس طرح تلاوت بڑے طریقے سے ہو، مطلب یہ نہیں میں کہہ رہا نہیں ہونی چاہیے، لیکن فوکس ہمارا جو ہے نا وہ شفٹ ہو گیا ہے ان چیزوں کی طرف ہی، کہ یعنی اذان کی آواز کی طرف، یعنی اس میں مجھے لگتا ہے جو اصل اس کی روح ہے وہ شاید پھر اس طرح نہیں رہتی باقی، جب ہمارا فوکس شفٹ ہو جاتا ہے ان چیزوں کی طرف. اور اسی طرح جو نماز ہے، یہ ظاہر ہے ایک فرض ہے، بہت بڑا ایک ریچول ہے. اس میں بھی یعنی مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ہمارے پوری امہ میں شاید یعنی ایک چیز یہ آ گئی ہے ہمارے اندر کہ نماز صرف ایک پڑھ لینے کی چیز ہے، یعنی مسجد جائیں نماز پڑھ لی اور دین کا کام پورا ہو گیا. یعنی یہ بات ہمیں کس طرح سمجھ آئے گی کہ نماز ظاہر ہے مسجد میں جا کے پڑھنی ہے، لیکن جو نماز کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہی ہے کہ جو لوگ اپنی یعنی جو مسلمان ہیں صحیح وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ نماز اصل میں مسجد سے نکل کے صحیح والی نماز شروع ہوتی ہے پھر جب آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے اپنی لائف میں. تو اس شفٹ کو تھوڑا سا بتائیے کہ یہ کس طرح پیدا ہوا اور کس طرح ہم اس کو یعنی اپنی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں اس کو. اور آخری چھوٹی سی بات کہ خشوع و خضوع یعنی نماز میں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو احساس کھڑے ہوتے ہوئے آنا چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک انسان پورا دن تو خدا کو یاد نہ کرے اس طرح سے اس کیفیت کے ساتھ، اور بس نماز میں جا کے 5 منٹ کے لیے پھر وہ کیسے اس کے اندر وہ کیفیت آ سکتی ہے؟ تو یہ تھوڑا سا بتائیے. بہت شکریہ. السلام علیکم. نہیں، میں نے بھی اس کا ذکر کرتے ہوئے گزارش کی تھی کہ ذہن تھوڑا سا فوگی ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس میں اگر آپ اکٹھے 3 سوال کر دیں گے تو مجھے پہلا بھی نہیں یاد رہے گا اور آخری بھی نہیں یاد رہے گا، تو اس لیے اگر اچھا. ایک ایک کر کے کرتے ہیں تو آسانی ہو جائے گی. ہاں جی. ہاں جی، میں وہی کہہ رہا تھا کہ نماز کی حفاظت کے بارے میں تھوڑا بتائیے کہ یعنی کیا یہ صرف ریچول ادا کرنا، یعنی اصل نماز تو مسجد کے باہر شروع ہونی چاہیے، وہ نماز کا ریچول ادا کرنے کے بعد ہماری پریکٹیکل لائف میں اس پہ تھوڑا سا. دیکھیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو ہے نا سمبلزم، یہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی لاسٹ سیشن میں، کہ عبادتیں اصل میں سمبولک ہوتی ہیں. سمبلزم جو ہے یہ اصل میں ایک انٹلیکچوئل میچورٹی پر سمجھ میں آتی ہیں چیزیں. یعنی سمبلزم، وائٹ فلاور از اے وائٹ فلاور، اٹ ڈز ناٹ ڈیزگنیٹ اینی تھنگ فار اے ینگ چائلڈ. اور ہاؤ کین یو سے کہ یہ ریڈ فلاور کا مطلب یہ ہوتا ہے اور وائٹ کا یہ سمبلزم آہستہ آہستہ انسان کی ٹریڈیشن، اس کی انڈرسٹینڈنگ سے پیدا ہوتا ہے. جس وقت آپ ریلیجس سمبلز کی بات کریں گے تو ریلیجس سمبلز کے پیچھے فیتھ کھڑا ہے. فیتھ کا مطلب بیسیکلی میں نے گزارش کی تھی، فیتھ اپنی پرائمری صورت میں سب سے پہلی چیز جو اس کے اندر ہے وہ خدا کی معرفت ہے، خدا کے ساتھ اپنے تعلق کی معرفت ہے. یہ خود ایک انٹلیکچوئل چیز ہے، یہ ایک عقلی حقیقت ہے. یعنی اگر میں نے اس کو اس طرح سے نہیں سمجھا ہوا تو پھر میرے لیے وہ سمبولک ویلیو ہو نہیں سکتی. یہ جو میں نے ابھی آج آپ کے ساتھ اذان کی ویلیوز، اذان کی میننگ کو شیئر کیا ہے، یہ اصل میں
الہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، حیا علی الفلاح کے بارے میں میری انڈرسٹینڈنگ ہے جو میں شیئر کر رہا ہوں، اگر وہ انڈرسٹینڈنگ میری کسی اور سے ریپلیس کر دیں گے تو یہ چیز نہیں پیدا ہو سکتی. ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر کے بارے میں یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. اگر وہ انڈرسٹینڈنگ بڑی انڈیویجول ہوتی ہے، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ میں سے جن لوگوں کو میرے سے اتفاق ہے وہ اس کو اڈاپٹ کر لیں، اور جن کو اتفاق نہیں ہے وہ اس کو بیان کر دیں، اور ہو سکتا ہے میری بھی اس سے بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جس وقت ہم نماز کو اپنے بچوں کو انٹروڈیوس کراتے ہیں ایز این obligation، ٹھیک ہے، اس کے یہ مطلب فرض ہے یہ ہم پر، اس لیے پڑھنی ہے، اس کی وہ ویلیو ختم ہو جاتی ہے. یعنی وہ جو سمبولک ویلیو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ ایز اے سمبل آف گاڈز ورشپ فرض کی ہے. اور یہ جو فرض کا ایلیمنٹ ہے یہ اصل میں بہت لیٹ میرے اندر پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مجھے جو چیز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے لیول پر جو انٹروڈکشن ہے میری انڈرسٹینڈ، میں آپ سے بہت دفعہ شیئر کر چکا ہوں، میری انڈرسٹینڈنگ یہ کہ وہ انٹروڈکشن ہی غلط ہوتا ہے. یعنی ہم ان کو فورس کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، جو چیز ہمیں کرنی ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم بچوں کے سامنے وہ ماڈل بنیں جیسا کہ ہم بچوں کو چاہتے ہیں. ان ڈیو ٹائم اگر آپ کے گھر میں نماز پڑھی جا رہی ہے تو بچے پڑھیں گے، ان کے اندر وہ سمبلزم پیدا نہیں ہوگا. دے وڈ ناٹ اپریشیٹ دا ہول آف نماز، لیکن وہ پڑھنا شروع کر دیں گے. اس کے بعد وہ جب انٹلیکچوئل میچورٹی کی ایج پہنچیں گے تو اور آپ کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا ہوگا تو دے ول آسک یو اباؤٹ اٹ. اف یو آر ان اے پوزیشن تو آپ ان کو بتائیں گے کہ یہ اصل میں یہ چیز ہے. تو نماز کے اندر کی ساری سمبلزم جو ہے، سارا اس کی اسپرٹ جو ہے وہ سمبل سے ریلیٹڈ ہے. اگر وہ صرف ایکشن بن جائے، اور وہ ایکشن بھی اس لیے بن جائے تاکہ میری نعمتیں برقرار رہیں. دیکھیے پچھلی دفعہ بھی یہ بات ہوئی تھی نا، تو سلمہ بہن نے کہا تھا کہ یعنی یہ کیا بات ہے، نعمتیں برقرار رکھنا بھی تو ایک مطلب وجہ ہو سکتی ہے نا. نہیں، اگر آپ نے یہ سمجھ لیا، یعنی یہ میری دعا ہو سکتی ہے، یہ میری دعا ہو سکتی ہے، میری ریکویسٹ ہو سکتی ہے، میری التجا ہو سکتی ہے، لیکن نماز کا مقصد کیا ہے؟ وہ میرا الہ ہے، اس نے پکار لیا ہے، میں نے سبمٹ کرنا ہے. نماز کا مقصد یہ ہے، یعنی میری زندگی 100% اس کے آگے سبمٹڈ ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اور آپ بھی اگر غور کریں گے تو آس پاس اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو پائیں گے کہ جن کو اگر بڑا زبردست نقصان، بڑے ریلیجس آدمی تھے، بہت سیریسلی ریلیجس، سنسیئرلی ریلیجس، لیکن ایک سیویئر نقصان ہو گیا یا ایک بڑی پرابلم پیدا ہو گئی، ریلیجن ہی چھوڑ دیا. اس لیے کہ خیال یہ تھا کہ وہ اس ریلیجن کے نتیجے میں تو ساری مطلب میں اگر یہ کرتا رہوں گا تو میری نعمتیں برقرار رہیں گی، اور وہ نہیں رہیں. تو اس لیے ہم کو اس ٹھیک جگہ سے اپروچ کرنا ہے نماز کو. جب ہم اپنے بچوں کو بس ادھر تک بتا کے تو ختم کر دیتے ہیں تو وہ جو حفاظت ہے، وہ جو خشوع خضوع ہے، اور پھر اس کے بعد سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں توجہ نہیں ہے. نماز کی توجہ تو مجھے پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے. یعنی آپ اس کو اگر توجہ، جب ہم نماز پہ آئیں گے تو اس پہ ذرا تفصیل سے بات کریں گے. جو خشوع خضوع ہے دیٹس اے ویری انڈیویجول تھنگ، اور اس میں آپ کی اپنی ایک نماز اور دوسری نماز میں بھی فرق پڑ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اٹس اے ویری پرسنل تھنگ. اٹ ڈپینڈز آن واٹ یو آر فیلنگ ایٹ دس مومنٹ. کوشش ہمیں جو کرنی ہے وہ یہ کہ جب خدا کی طرف سے آواز آ گئی ہے تو اب میرے لیے ٹاپ پرائرٹی کی چیز یہ بن جائے. کیوں؟ کیونکہ خدا میرا مالک ہے، کیونکہ خدا میرا رب ہے، خدا میرا معبود ہے، خدا ہی کے دیے سے سب کچھ ہے، خدا ہی لے گا تو کچھ جائے گا. یعنی یہ جو میری زندگی کی تصویر ہے میرے آگے، جس وقت یہ لے کر میں نماز میں جاتا ہوں تو میرا خیال ہے کہ خشوع اور خضوع تو اس سے پیدا ہو جاتا ہے. اب وہ خشوع اور خضوع میں کتنا زیادہ اس میں فزیکلی عاجز محسوس کر رہا ہوں، آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. مجھے جو چیز واٹ آئی کیئر از کہ میرا دل کتنا خشوع اور خضوع میں ہے. دل کی کیفیات تو بدلتی رہیں گی. آپ کی اپنی زندگی میں آپ دیکھیں گے ایک ہی دن میں 5 وقت کی نمازوں میں چینج ہو جاتی ہیں. تو یہ دیٹ از ناٹ سم تھنگ وچ کین بی سسٹینڈ کسی کوئی ایک لینئرلی سسٹین نہیں کیا جا سکتا. باقی آپ نے جو چیز حفاظت کرنی ہے وہ یہ کہ میں نے اپنے آپ کو اپنے اوپر یہ اس فریڈم کے ساتھ کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے آج کی اس موقع پر، کہ جس وقت میں خدا کی طرف سے یہ اختیار رکھتا ہوں کہ میں اذان سن کر بھی سوتا رہوں یا میں اذان سن کر بھی اگنور کرتا رہوں، تو میں نے اس فریڈم کے باوجود بھی اپنے اوپر یہ نافذ کر دیا ہے
کہ میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اور جب پکارے گا میں نے پہنچنا ہے. یہ والی کیفیت میں نے اپنے اوپر لے کے آنی ہے. بالکل صحیح. بس یہ اگر ہم یہ سمجھنے لگ پڑیں کہ نماز اصل میں خدا کی پکار ہے، وہ کہہ رہے کہ میرے آگے آ کے سجدہ کرو اس وقت، اور میں اس کے پاس جاؤں گا. اب میرے لیے زندگی کی کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں رہے گی. یہ جو اس کا سمبل ہے، اور اس کے بعد یہ میری زندگی پر پھیلے گی. یوں نہیں ہے کہ میری زندگی میں نہیں ہے تو پھر نماز میں کیسے ہو سکتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اگر نماز میں ہے تو پھر میری زندگی میں کیسے نہیں ہوگا. جی بالکل، یہی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. یعنی بالکل اٹ صحیح. از ناٹ دی ادر وے راؤنڈ کہ زندگی میں ہوگا تو نماز میں ہوگا. نہیں نہیں، وہ نماز کے ذریعے سے، یعنی ایک میری انٹلیکچوئل ریالٹی ہے، میں نے اس پہ غور کیا، اس پہ فکر کیا، اس کو سمجھا، اس کے بعد میں نے سبمٹ کیا، میں نے خدا کو اپنا رب مان لیا. یہ میری ایک انٹلیکچوئل ریالٹی ہے. اس کے بعد میں اس کو پریکٹس میں لے کے آتا ہوں. جس وقت میں پریکٹس میں لے کے آتا ہوں تو یہ سمبل مجھے اس چیز کی طرف سپورٹ کرتا ہے کہ جب خدا پکارے جھک جانا، جب خدا پکارے جھک جانا. تو اب میں اب اس پکار کو ادھر تک لمٹ کیسے کر رہا ہوں، یہ مسئلہ بن جائے گا. یہ اٹ ہیز ٹو ایکسپینڈ ٹو مائی ہول لائف، بیکاز خدا کی پکار تو، یعنی ایسا نہیں کہ نماز میں سانس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے تو مجھے ملتی ہے. نہیں، پورے دن میں سانس آتی ہے تبھی جب کہ اللہ دیتا ہے، ورنہ آ نہیں سکتی. تو خدا میرا رب ہے، صرف نماز میں نہیں ہے، وہ نماز کے باہر بھی ہے. خدا میرا معبود ہے، وہی مجھے، اس کی رضا ہی سے میں راضی رہوں گا. اس کی رضا نہیں ہوگی تو مارا گیا پھر میں. جی بالکل، بہت شکریہ. چلے، ہم نے نوٹ کر لی جن کی بھی ہینڈز ریز تھے. نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ آپ پہلے ہینڈ ریز کر دیجیے گا تو ہم آپ کو پہلے موقع دے دیں گے سب کو. بہت بہت شکریہ موئی صاحب. تھینک یو ایوری ون. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. السلام علیکم. فی امان اللہ.